बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, पिछले हफ़्ते पेशावर के अंदर मस्जिद में एक खुदकुश धमाका हुआ था। उससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले और इसी तरह से जो दुश्मन की कार्रवाइयाँ हैं वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी, और फिर पिछले हफ़्ते तो एक बहुत बड़ा धमाका उसमें हो गया। अब रियासत ने अपने तौर के ऊपर उनके खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाई का भी फैसला किया है और उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का भी फैसला किया है। हमने जब सानिया एपीएस हुआ था उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया था, फिर हम उसको रिविज़िट भी हमने 2021 के अंदर किया था। उस दौरान हमने पैगाम पाकिस्तान के ऊपर भी मुत्तफ़िक हुए थे। 20 नुकात उस पैगाम पाकिस्तान के थे। ये मेरे हाथ में पैगाम पाकिस्तान है। उसके ऊपर भी 20-22 हज़ार उलमा कराम ने दस्तखत किए हैं। तो इसके बावजूद पाकिस्तान में अभी तक दहशत गर्दी को ख़त्म नहीं किया जा सका। उसकी रीज़न्स कैलकुलेट करने की कोशिश भी करेंगे उलमा कराम के किरदार के ऊपर कि क्या मुमकिन किरदार हो सकता है दहशत गर्दी को ख़त्म करने की गर्ज से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पर्टिकुलरली रियासत की अब क्या ज़िम्मेदारी बनती है, रियासत की किरदार के ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही है। 2020 के अंदर 4.30% थी बेरोज़गारी, आज वो बढ़कर 6.20% हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी मुसलसल बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। उसकी शरह 121 ममालिक में से हम 99 नंबर के ऊपर खड़े हैं। ये पाकिस्तान का हाल है। तो पाकिस्तान के अंदर रियासत की क्या जिम्मेदारी है? कमज़ोर मईशत इस दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने के अंदर कोई किरदार अदा कर रही है, या हम कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, उलमा कराम अपना किरदार सही से नहीं अदा कर पा रहे हैं? कहाँ पर मसाइल हैं? इस्लाम के जो सही कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे वो लोग जो है वो उनको ढाल बनाते हैं, जिहाद के कॉन्सेप्ट को ढाल बनाया जाता है, उनकी सही मानों के अंदर जो है वो इशाअत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर आज हम प्रोग्राम के अंदर तफसील से बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मेहमानों का। मुझे आज स्टूडियोज़ के अंदर ज्वाइन किया है मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह साहब ने, चेयरमैन है कुल मसालिक उलमा मशाइख बोर्ड के मेंबर पंजाब अमन कमेटी है। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज मुझे वक्त दिया। मैं बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मुफ्ती माहिर जमील साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं, जामिया शरीफिया लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ख़ुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी साहब। आप चेयरमैन हैं आलमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के। अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ख़ुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया। मैं मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हमने पैगाम पाकिस्तान साइन किया था। 10,000 से ज़ायद उलमा कराम ने, ये जब दहशत गर्दी अपने अरूज पर थी तो उसको रोकने की गर्ज से ये 20 नुकात के ऊपर हम मुत्तफ़िक हुए थे, जिसमें पहला नुक्ता था कि तमाम शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को तस्लीम करें, रियासत पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम को यकीनी बनाएं और हर हाल में रियासत के साथ अपनी वफ़ादारी के हल्फ को निभाएं। ये बात वाज़ह लिख दी गई है कि रियासत के साथ वफ़ादारी को निभाना है, लेकिन बदकिस्मती से फिर से हमले शुरू हो गए हैं और जवाज़ फिर से इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स को बनाया जाता है कि जी हम तो वहाँ से रोशनी लेते हैं। इस्लाम ऐसी किसी चीज़ की जो है वो दावत नहीं देता, तशद्दुद की इस्लाम बात नहीं करता। तो फिर ये जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, इनका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक़ ना हुआ ना? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका और आपके सारे स्टाफ का और बिलखसूस ख़तीब पैगाम पाकिस्तान अल्लामा आगा हुज्जतुल इस्लाम सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस वतन की मोहब्बत में आंसू भी रब की बारगाह में बहाते हैं और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ भी पैगाम पाकिस्तान की सूरत में, जो आज का मौजू है, वो इसमें सर्फ करते हैं। बाद अज़ तशक्कुर के हम अगर अल्लाह के कुरान में चले जाएँ तो आपकी इस पहली शिक का हमें हुक्म ये मिलता है कि वो उलिल अम्र मिनकुम, कि जो तुम्हारे उमूर के हाकिम हैं तुम उनकी इत्तबा करो। इस्लाम जो रियासती निज़ाम देता है और जो हाकमियत देता है, जिसका आपने पैगाम पाकिस्तान के हवाले से ये शिक नाज़रीन की नज़र की है कि रियासत फ़ैसला करेगी और उलमा उसकी मुआवनत करेंगे। आज ख़ुद कोई जिहादी सूरत में या किसी और सूरत में इस्लाम के नाम पर अगर वो रास्ता निकालेगा तो वो रास्ता इस्लाम का नहीं होगा, वो रास्ता फ़साद का होगा, जिसको अल्लाह ने बड़ी सख्ती के साथ कुरान में कंडेम किया है। फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह नहीं पसंद करता कायनात में फ़साद फैलाने वालों को। और ये फ़साद मैं समझता हूँ कल
13 رجب تھی، اور 13 رجب کو نبی علیہ السلام کے گھر آپ کی حویلی میں جو خوشی اور مسرت کا عالم تھا وہ مولود کعبہ کی ولادت تھی۔ اور مولود کعبہ کی ولادت جو ہے، جہاں وہ اپنی عظمتوں کا ایک درہ امتیاز ہے، وہاں آپ کی شہادت بھی، یہ اسلام کے اندر مسجد کے اندر پہلا قاتلانہ حملہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی دہشت گردی جو ہے مسجد میں، وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی صورت میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے وہ ملعون تھا جس نے مسجد کے اندر آغا صاحب شہادت دے کر، دہشت گردی کر کے، قاتلانہ حملہ کر کے ایک شہادت کی صورت میں نتیجہ سامنے آیا، آج بھی اسی کی نسل اسلام کی چادر میں وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں۔ صاحب سوال یہ ہے کہ وہ بھی تو کسی سے رہنمائی لے رہے ہیں نا سر، وہ رہنمائی لے رہے ہیں بھارت سے، وہ رہنمائی لے رہے ہیں انڈیا سے، وہ رہنمائی لے رہے ہیں عراق سے، وہ رہنمائی لے رہے ہیں اسرائیل سے، وہ رہنمائی لے رہے ہیں CIA سے، وہ اسلام سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ اسلام کے لیے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے آغا صاحب کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سر حسین کا بھی کٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تعارف میں تھوڑا سا مفتی صاحب وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں کہ اگر ہم طالبان کو تھورلی اسٹڈی کریں نا، تو تحریک طالبان پاکستان مکمل طور پر رہنمائی لیتا ہے تحریک طالبان افغانستان سے، انہی کو وہ امیر مانتے ہیں، اور اگر وہ انہی کو امیر مانتے ہیں تو پھر ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہ ان کو روکیں کسی طرح سے۔ اور ان کے متعلق تو پہلے سے شکایات موجود ہیں کہ یہ بھی فنڈنگ لیتے ہیں ان ممالک سے جو پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے نا جی، وہ کئی بار ان کی مذمت کر چکے ہیں، کئی بار، اور ان قاتلانہ حملوں کو انہوں نے خلاف اسلام قرار دیا ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ یہ اس دوستی کے روپ میں آج ہمارے قاتل بنے بیٹھے ہیں، تو یہ وہی بات ہے جو آپ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی جن کو 30 سال ہم نے اپنا خون دے کر پالا تھا، جن پر ہم نے اپنی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا، جن کی خاطر ہم نے دنیا کی دوسری سپر پاور کو ان کے شانہ بشانہ ہو کر تار تار کیا۔ آج بجائے اس کے کہ صلہ دینے کے، آج افغانستان اور پاکستان اگر یہ دو کندھے مل جائیں تو اللہ کی قسم کائنات میں انقلاب اسلام آ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، اسلام کے اندر تو واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام فساد فی الارض کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بہت کنڈیمیبل ہے کہ مساجد کو ہم ٹارگٹ کریں اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیا جائے، اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، جبکہ پیغام پاکستان کے دوسرے نقطے کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ نقطہ بھی بڑا وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام شہری دستور پاکستان میں درج تمام بنیادی حقوق کے احترام کو یقینی بنائیں، ان میں مساوات، سماجی اور سیاسی حقوق، اظہار خیال، عقیدہ، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہیں۔ تو یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر دی گئی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے افعال کو کس طرح سے آپ کنڈم کرتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا ریاست پاکستان کے یہ دشمن ہیں، ان کے کوئی حامی نہیں ہے؟ بے شک، سب سے پہلی بات کہ اسلام میں اس فساد کی گنجائش نہیں، اور دوسرا اس فساد کی اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف گنجائش نہیں۔ دونوں پوائنٹ پہ میں بات کروں گا۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ اسلام کا نام ہی سلامتی سے نکلا ہے جی، اور قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو برحق دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام کے لیے اسلام کا نام استعمال ہوا، اور عربی لغت کے اعتبار سے یہ سلم یسلم، سلامتی ہی کے لفظ سے جو اسلام کا نام ہے وہ نام نکلا ہے۔ اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ۔ ایک اور روایت میں فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسلمان اور مؤمن وہ ہے کہ اس کے شر سے
دوسرے لوگوں کے خون اور اموال محفوظ ہو۔ تو اسلام کی تعلیمات تو بڑی واضح ہے۔ اسلام قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اس انسان کسی بھی جان کو تم قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، الا بالحق۔ بالحق میں 3 صورتیں ہیں جس کے ریاست کے پاس اس کا اختیار ہے، جس میں ایک ارتداد کی سزا ہے، ایک رجم کی سزا ہے اور ایک قصاص ہے جس کا اختیار ریاست کے پاس ہے۔ تو اسلامی تعلیمات تو اس میں بڑی واضح ہے۔ پھر اگر اسلام کے نفاذ کے لیے جی جبر کا راستہ اپنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں اپنایا جا سکتا۔ اسلام میں قرآن مجید کی بڑی واضح آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان کا آئین اسلامی ہے، پاکستان کے قوانین اسلامی ہیں۔ البتہ کچھ قوانین میں یہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہ قانون اسلام کے روح سے، قرآن و سنت کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، اس کا اپنا فورم موجود ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ ہے جو بنا اس لیے ہے کہ آپ وہاں جا کر دلائل سے اس بات کو ثابت کریں کہ فلاں قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اس کو تبدیل کروائے۔ تو اس طرح کی جدوجہد بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے مسلط جدوجہد کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں بڑی واضح مسلم شریف کی روایت ہے کہ الا من ولی منکم ولین، کہ تمہارا اگر کوئی حکمران ہو اور تم اپنے حکمران سے کوئی ایسی بات دیکھو جو اسلام کے خلاف ہو، تو حدیث کے الفاظات ہے کہ فلا تنزعن ید طاعت، جو اطاعت اور فرمانبرداری کا جو ہاتھ ہے، جو خروج ہے، جو بغاوت مسلح، وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، یہ لوگ جو شیلٹر لیتے ہیں کہ جی ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اور شریعت کے نفاذ میں آ کر کے ریاست کے قوانین کو چیلنج کرنا اور ریاست کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ تو اس کو تو آپ بھی ظاہرہ کنڈم کریں گے، لیکن شریعت کے نفاذ کے لیے یہاں پر تیسرا نقطہ لکھا ہوا ہے کہ دستور پاکستان کی اسلامی ساخت اور قوانین کے پاکستان کا تحفظ کیا جائے گا۔ پاکستان کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن جدوجہد کریں۔ تو یہ تو وضاحت کے ساتھ علماء کرام نے، آپ لوگوں نے دستخط کر دیے کہ پرامن جدوجہد کی اجازت ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ محترم جناب ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ مجھ سے پہلے بہت ہی محترم جناب علامہ سید عاشق حسین شاہ صاحب اور جناب قبلہ ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب، ماہر جمیل صاحب نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسلام محبت، اخوت، رواداری کا پیغام دیتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سرکار مدینہ تک تمام انبیاء نے محبت کا پیغام دیا ہے، اخوت کا پیغام دیا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہے قل عبادی قلتی ہی یا حسن، میرا حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ پیار کی بات کریں، محبت کی بات کریں، رواداری کی بات کریں، شر کی بات نہ کریں۔ بے شک، کیونکہ شر کی بات جو ہے وہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی آواز ہو، مسجد سے ہو، امام بارگاہ سے ہو، دیکھو اگر وہ محبت کی آواز ہے تو وہ اللہ کے بندے کی آواز ہے، اگر نفرت کی ہے تو وہ خدا کے بندوں کی نہیں، وہ شیطان کے پیروکاروں کی آواز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس وقت بدقسمتی سے ایسے لوگ جی جو قتل و غارت، دہشت و وحشت کی فکر جی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ لوگ نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ جی آپ نے ابھی ارشاد فرمایا یہ فکر کہاں سے لیتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 2 فکر ہیں۔ کربلا میں دیکھیں،
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखें तो दो फ़िक्र मिलेंगी आपको। करबला में भी एक हुसैनी फ़िक्र है और एक यजीदी फ़िक्र है। कत्ल व गारत, दहशत गर्दी, ये यजीदी फ़िक्र का नतीजा है। अमन व सलामती, भाईचारा, माफ़ कर देना, ये हुसैनी फ़िक्र का नतीजा है। उलमाए कराम को चाहिए कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी करते हुए जिसका अमली नमूना है सईद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कोई शक नहीं है, उस फिक्र को लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोग हुसैनी फ़िक्र से, मुस्तफ़वी फ़िक्र से आगाह हो सकें। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो मुफ्ती साहब, पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में चूँकि हम बात कर रहे हैं तो उसके दीगर पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, इस्लाम के नफाज और फिर ख़ुसूसी तौर पर कि रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि वो इस बात को मेक श्योर करे कि जबर के ज़रिए से अगर कोई इस्लाम का नफाज करना चाह रहा है तो उसको रोका जाए, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और रोकना रियासत ने कैसे है, अपनी पावर, ताकत कहाँ से उसने हासिल करनी है, वो इन उलमा कराम से हासिल करनी है। असल में तो आप लोगों ने एक किरदार है जो अदा करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुफ्ती आशिक साहब, ये किसी भी हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क में अमन व अमान को कायम करे, और अमन व अमान को कायम करने के लिए और ये इस तरह की दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए उलमा कराम ने अपना एक बुनियादी किरदार अदा करना है। मैं आपके सामने पैगाम पाकिस्तान का ये चौथा नुक्ता रखने लगा हूँ। इसकी रोशनी के अंदर फिर आपने बात करनी है कि इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर का इस्तेमाल, रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाएंगी, और ये शरीयत की रूह के ख़िलाफ़ हैं। और किसी फ़र्द को ये हक़ नहीं कि वो हुकूमती, मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी के इदारों के अफराद समेत किसी भी फ़र्द को काफर करार दे। हम कौन होते हैं फतवे लगाने वाले? और ये जो एक तबका खड़ा हो गया है जिसको पिछले 20-22 साल से रोकने की कोशिश की जा रही है, गो कि पिछली हुकूमत ने एक पॉलिसी तब्दील की थी और उन्होंने मुफाहमत की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसके ऊपर भी अब कई तरह के एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं थी, और इन लोगों को टेबल के ऊपर लाने की गर्ज से आप लोगों ने उन लोगों को छोड़ दिया और फिर दहशतगर्द मज़ीद मजबूत हो गए। तो एक तो पहले तो जब उलमा कराम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है और इनका ताल्लुक़ इस्लाम के इनके जितने इक़दाम हैं वो सारे के सारे इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर उस सूरत में रियासत को रहनुमाई तो मिलेगी ना। तो ये पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में आप लोगों ने पहले तय कर लिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद रियासत डाइवर्ट हुई और रियासत मुफाहमत की तरफ चली गई। तो अब आकर के इस मसले को आप इस चौथे नुक्ते की रोशनी में देखें और इस बात को के ऊपर रोशनी डालें कि अब बात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, रियासत की रहनुमाई होता गया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि ये इस्लाम के नाम पर जी जबरन इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं और किसी ममलकत का, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वजूद को बगावत की सूरत में ख़तरे में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। खुदावंद आलम ने खुद इनकी नफ़ी की है। जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का पाक कलाम कह रहा है कि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जी महबूब तेरे पास आएंगे व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कहेंगे हम बड़े साहिब ईमान हैं, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हम क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं। महबूब ये इस्लाम की चादर में छुपे हुए इस्लाम दुश्मन है, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं है। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो फसाद फैलाते हैं, वो लोग हैं जो शर फैलाते हैं। आप तारीख़ इस्लाम में देखें, रिसालत माब सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद रियासत इस्लामिया के वजूद को ख़तरे में डालने के लिए जिन फितनों ने रियासत के अंदर सर उठाया, उन फितनों में एक मुनाफिकीन था, गिरोह था, एक मुर्तदीन थे, एक मुनकरीन ज़कात थे। अब इनमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो गिरोह था वो मुनाफिकीन का था, जो इस्लाम के नाम पर इस्लामी रियासत मदीना तैयबा ताहिरा को तार तार करना चाहते थे।
مگر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس استقامت کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کیا، وہ آج بھی حکمرانوں کے لیے ایک آئیڈیل کردار ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پیغام پاکستان کا، تو 22,000 سے زائد علماء کے اب تک دستخط ہو چکے ہیں، اور یقین جانیے ڈاکٹر صاحب، اگر میں نے اپنی اس لائن میں جتنا قریب ہو کر 3-4 بندوں کو دیکھا ہے، اگر تمام علماء کو حکومت پابند کر دے کہ ہر خطبہ جمعہ کے آخری 5 منٹ، جب سب لوگ نماز فصلی بھی اور اصلی بھی سارے آ چکے ہوتے ہیں، ہے نا جی، کھاٹ والے بھی آ چکے ہوتے ہیں، ٹھاٹ والے بھی آ چکے ہوتے ہیں، 360 والے بھی آ چکے ہوتے ہیں، اس وقت 5 منٹ جو ہیں وہ پیغام پاکستان کی ان شکوں پر، جو آج سچ ٹی وی اپنے ناظرین کو پہنچا رہا ہے، اس پہ اگر پیغام دیا جائے تو پھر یقین جانیے علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کو، مولانا ڈاکٹر سید الخبیر آزاد صاحب کو، مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو، اور اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب کو یہ اٹھا کر پیغام پاکستان نہ دکھانا پڑے کہ یہ دیکھو، اور آپ کو بھی اس پہ پروگرام کرنے کی اتنی ضرورت محسوس اگر ہر خطبہ جمعہ میں تمام مساجد، چاہے وہ علماء دیوبند کی ہے، چاہے علماء اہل سنت بریلوی ہیں، چاہے علماء اہل حدیث ہیں، چاہے علماء اہل تشیع ہیں، حکومت قانون بنا دے کہ 5 منٹ پیغام پاکستان کی صورت میں یہ نقطہ ہر مسجد کے ممبر اور محراب اور سپیکر پر عوام تک آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، جو ہم میں سے کسی ایک کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ریاست اسلامی قوانین کے مطابق عمل نہیں کرتی، تو کیا اس سے کسی دوسرے کو یہ پیغام جاتا ہے کہ وہ خود کھڑا ہو جائے اور ریاست کو مجبور کرے کہ آپ اسلام کے مطابق جو ہے وہ قانون نافذ کریں، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق چلیں؟ کیا کسی فرد کو یا چند افراد کے گروہ کو یہ حق حاصل ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے اسلامی قوانین ہیں کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ زبردستی اٹھ کے ریاست کو کہے گن پوائنٹ پہ اس پہ عمل کروائے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جس طرح ہم سب مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی 100% اسلام پر نہیں چل رہا، ہر بندہ کی اپنی بشری کمزوری کی بنا پر وہ کچھ نہ کچھ اسلام کی چیزیں اس سے رہ جاتی ہے۔ تو ایسے حضرت ایک مثال لے لیں کہ بچہ نماز پڑھنے کے جب قابل ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر تک پہنچتا ہے، تو پھر وہ اپنی نماز کا خود جواب دے ہے۔ جی بے شک، ماں باپ کی ذمہ داری سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ایسے ہی پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان میں اگر کچھ اسلامی شقوں پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ گناہگار اسلامی ریاست سمجھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جائے اور اس کے خلاف مسلح جدوجہد کی جائے، اور پھر اس کے بعد اس میں ایکچولی نقطہ یہ آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا جو اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے وہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں میری مسز جو ہے وہ کس طرح پردہ کرتی ہے نہیں کرتی، نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، میں نماز پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا، میرا کنڈکٹ کیسا ہے، میں دیانتداری سے کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا، حرام تو نہیں کھا رہا، رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہوں کہ نہیں۔ تو یہ جو وہ تعلیمات جو اسلام نے ساری کی ساری بتائی ہیں اور جن کا براہ راست تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ کس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ بات اجتماعی طور پر دیکھی جائے گی یا یہ انفرادی معاملہ ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تعلیمات کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصے ہیں جو آپ کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جی آپ نے کتنی نماز پڑھی، آپ روزہ آپ کا ہے روزہ نہیں ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے، غیبت کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ ایک انفرادی چیزیں، اس پہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ فرد کی اصلاح کے لیے ممبریں، مساجد کی ممبریں ہیں اور تبلیغی جماعتیں، قرآن کی درسیں ہیں، جتنی بھی دینی مجالس ہیں، وہ فرد کی محنت پر کام کر رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جیسے ملک جو کہ اسلامی ملک ہے، اور اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں کہ جس میں اجتماعی اسلام میں اگر کوئی اس کے عمل درآمد میں خامی ہے، تو علماء امت جتنے بھی ہیں ان کو ممبر محراب کے ذریعے، ان کو سیاست کے ذریعے، ان کو جمہوری رستے اور وہ تمام تر رستے جس کی ہماری آئین و قانون اور اسلام میں گنجائش ہے، اس تمام کے ذریعے وہ ریاست کو، حکومت کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ جی آپ فلاں فلاں غلط کریں، عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں کے ذریعے کرنا چاہیے۔ لیکن جب تک جس طرح روایات میں آتا ہے، جس طرح ہمارا عقیدہ اور مذہب ہے، ریاست سے جب تک واضح کفر صادر نہ ہو، جس میں علماء، بڑے بڑے علماء جتنے بھی یہ کہیں کہ جی ریاست نے تو کھلا کہہ دیا کہ ہم مسلمان نہیں اور آج کے بعد ہم ہندو مذہب قبول کرتے ہیں یا ہم فلاں مذہب قبول کرتے ہیں، کفر بواح جس کو کہتے ہیں، جب تک وہ کفر ظاہر نہ ہو تب تک ریاست کے خلاف،
خود سے فیصلہ کرنا مسلط جد و جہد بالکل جائز نہیں، اور نہیں یہ اختیار کسی کے پاس ہے کہ وہ خود سے اٹھ کر قانون جو ہے وہ نافذ کرنا چاہے اور خود سے کسی کو کافر قرار دے کر اس کو قتل کرنا چاہے۔ اسلام میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے علماء حضرات بیٹھے ہوئے کہ جس میں غیرت کے نام پر ایک بات ہے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسی بات دیکھوں اپنے گھر میں جو میری غیرت کے خلاف ہو، اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو، تو وہاں پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ بندہ خود قانون ہاتھ میں لے، بلکہ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست میں جو جو عدالتیں ہیں ہے اور اس کے سامنے جرم ثابت کرنے وہ طریقہ بتلایا۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی انفرادی حیثیت میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر جو ہے وہ اپنے مطالبات کو پورا کروانے کی غرض سے مسلح ہو کر کوشش کرے۔ اس کے اوپر ہمارے تمام علماء کا، ہمارے دیوبندی علماء ہو یا دوسرے علماء ہو، ان کے فتاوی موجود ہے، اور وہ تمام تر بڑے ادارے جو کہ حکومت سے کسی قسم کی مراعات نہیں ہے، جس میں دارالعلوم کراچی ہے، جس میں بدرٹون ہے، جس میں جامعہ اشرفی ہے، ان کے واضح فتاوی موجود ہے کہ ریاست کے خلاف مسلط جد و جہد جائز نہیں، بلکہ ہمارے سیاست کے بڑے بڑے علماء ان کی رائے بھی اس بارے میں یہ ہے کہ ریاست کے خلاف کسی قسم کی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں چونکہ فرقہ واریت کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ماضی کے اندر بھی بڑے مسائل رہے ہیں، شکر ہے اب کچھ آ کر کم ہو گئے ہیں، لیکن کیا دہشت گردی کے فروغ میں فرقہ واریت نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے؟ یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے فرقے کی تعلیم دی ہے، اسلام کی تعلیم نہیں دی سب نے۔ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے خدا نے نازل کیا، انبیاء و مرسلین بھیجے، ان سب نے قرآن مجید نے ہمیں جو درس دیا ہے، سبق دیا ہے، وہ انسانیت سے پیار کا سبق دیا ہے، دوسروں کے عقائد اور نظریات کے احترام کا درس دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو فروغ دیں۔ دہشت و وحشت کی تعلیم دینا، اپنے عقیدے کو کسی کے اوپر مسلط کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ پیغام پاکستان کے 11ویں نقطہ بھی یہی ہے کہ کوئی شخص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ انبیاء کرام، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین نہیں کرے گا۔ یہ بات یہاں پر بھی مینشن کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، عمل نہیں ہے۔ اس کی ترویج کے لیے جو عملی اقدام ہے نا، اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو پاکستان میں ایسے ادارے جس میں علماء کرام موجود ہیں، مفتیان اعظام موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ صرف وہ نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپس میں گفت و شنید کر کے اسے ختم نہ کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے جتنے بھی اچھی اور سوچ اور فکر رکھنے والے علماء ہیں وہ باقاعدہ اس کو فروغ دیں اور دوسروں کے مساجد میں، اداروں میں جائیں اور جا کر وہاں وحدت کا پیغام دیں، اسلام کا جو امن اور سلامتی کا پیغام ہے وہ انسانیت تک پہنچائیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے از حد ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نفرت پیدا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے چیزوں کو سم اپ کیا۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے علامہ صاحب، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو چونکہ پروگرام کا یہ آخری حصہ ہوگا، اس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی غرض سے جو تجاویز کے طور پر ہو سکتی ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بھی ایک تجویز دی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عسکری حل ہم نے خالی ڈھونڈنا ہے یا اس کا سیاسی حل بھی ہے، اور پھر اس میں علماء کرام کا کیا کردار ہوگا، اس کے اوپر مفتی صاحب آپ کی رائے میں لوں گا۔ ابھی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، پروگرام کے اندر بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ۔
वेलकम बैक नाजरीन। मुफ्ती साहब, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। हमने मुख्तलिफ हल ढूंढने की कोशिश की, सवात ऑपरेशन हमने किया, वहाँ से लोग डिस्पर्स हो गए, आगे पीछे हो गए, कुछ को हमने मार भी दिया जो रियासत के सामने खड़े हो गए थे। लेकिन वो नौजवान वो बच्चा जो उस वक्त 7, 8, 10 साल की उम्र में था, आज वो 12, 13 साल के बाद पूरा जंगजू बन चुका है और वो एक बार फिर रियासत के ऊपर हमलावर होने के लिए तैयार है। तो जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उलमा कराम का मैं फिर कहूँगा कि किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पैगाम पाकिस्तान का पैगाम तो आपने बता दिया कि इसको हर जुमे के अंदर 5 मिनट जो हैं वो इसके ऊपर ज़रूर बात की जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसे शरपसंद अनासर के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात ये है डॉक्टर साहब कि अल्लाह ने कुरान पाक में बड़ी सख्ती के साथ और नबी पाक अलैहिस्सलाम वसल्लम ने अपने फरमुदात में इरशाद फरमाया कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना जो है ये कत्ल से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। और ये लोग जो रियासत के ख़िलाफ़ सीना जोरी की सूरत में बगावत करते हैं, ये एक फ़ितना है। और फितना 1446 साल की तारीख़ इस्लाम को आप देखें तो ये कई बार फितना उठा है जिसे उम्मत मुसलमान ने अपनी कुव्वत वाहदा के साथ नाकाम किया है। और आप आज से 2 आर्मी चीफ से कबल जनरल आई शरीफ का दौर देखें, जब APS के बेगुनाह बच्चों का 3-3, 4-4 साल के बच्चों का कत्लेआम हुआ तो पूरी कौम और अस्करी इदारे एक हो गए थे। नेशनल एक्शन प्लान तो अपनी जगह पर होगा डॉक्टर साहब। इस कदर पाकिस्तान की अवाम अपनी आर्मी के साथ खड़ी हुई थी कि सदर अयूब खान के बाद आगा साहब पहली बार बसों पर और ट्रकों के पीछे लिखा हुआ लोगों ने देखा कि पाक फौज को सलाम, पाक फौज को सलाम। पूरी कौम फौज के साथ खड़ी होगी। मैंने चश्मदीद गवाह हूँ कि एक नौजवान फौजी का जनाजा वाल्टन पे आया और हज़ारों की तादाद में शहरी निकल आए उस शहीद का जनाजा पढ़ने के लिए और फलक शगाफ नारे लग रहे थे कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त फिर हमें अब ये पॉलिसी हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को तर्क कर देनी चाहिए कि अब तुम वार करो तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। अब तो जहाँ जहाँ ये सांप बैठे हुए हैं, इससे पहले कि वो वार करें उनके सर कुचल दिए जाने चाहिए। और कौम एक बार फिर जनरल आई शरीफ के दौर में आर्मी चीफ ने अपील भी की है कि एक मरतबा में फिर अपनी यूनिटी का मुजाहरा करना होगा, अस्करी इदारों को और आवाम को इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक सफ़ में आना होगा। और इसके बाद जो सियासी इंतशार है हमारा इस मुल्क के अंदर, बदकिस्मती के साथ जिस सियासी इंतशार में हम पहले एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा मशरकी पाकिस्तान की सूरत में उठा चुके हैं, ये भी दहशत गर्दों को रास्ता दे रहा है। डॉक्टर साहब, जब जिस घर के अंदर लड़ाई हो रही हो ना जी, तो दुश्मन उस घर वालों की लड़ाई से हमेशा फायदा उठाता है। उनको सपेर नहीं करता चलो ठीक है लड़ रहे आपस में, वो उनकी लड़ाई से वार करता है ताकि ये आपस में लड़ते रहें, मैं इनका खात्मा करता रहूं। मैं ये कहूँगा कि मोहतरम इमरान खान साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को, जरदारी साहब को इस वक्त इस मुल्क को बचाने के लिए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फौज के शाना बशाना खड़े हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह ये शर जड़ से उखड़ेगा। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ये जो अस्करी हल है, आप कह रहे हैं कि इसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है। सर मुज़ाकरात कातिलों से, कातिल से मुज़ाकरात, जो मस्जिद के अंदर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वालों को कत्ल कर रहा है उसे मुज़ाकरात करे। फिर मुज़ाकरात नहीं करे, उसके पाँव में पड़ने वाली बात, मुज़ाकरात नहीं। यानी कौमी धारे में लाने का जो कॉन्सेप्ट है कि इनको कौमी गैर मुसल्लह किया जाए और कौमी धारे में लाया जाए, उसकी आप उसकी हमायत नहीं करते? मैं बिल्कुल हिमायत, उनकी कातलों की हिमायत नहीं करूँगा। जो इस्लाह चाहते हैं, जो स्टेट से रियासत से अपने मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि हम अमन के लिए आपका दस्तबाजू बनने के लिए तैयार है, रियासत को उनको ज़रूर उनके साथ डायलाग करने चाहिए। मगर जो डायलाग नहीं करना चाहते, और वही आप वाली बात है कि वो सीना जोरी से इस बगावत के साथ रियासत इस्लामिया पाकिस्तान के वजूद को ख़तरे में डालना चाहते हैं, उनका सर कुचल देना चाहिए और उनका गला कमा करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा वसी जो कॉन्सेप्ट है जिहाद का, इसको भी गलत मानी पहनाकर अडॉप्ट किया है इन लोगों ने और अपनी मर्जी का मानी और मफहूम यहाँ से लिया गया है।
آپ ذرا میرے ناظرین کے لیے بھی اور سب سننے والوں کے لیے اس جہاد کے کانسیپٹ کے اوپر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں کہ جہاد بیسیکلی ہے کیا اور آج کے دور میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ جی، جہاد کا جو لغوی معنی ہے وہ جہد سے نکلا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہد کا لغوی معنی کوشش کے ہیں. پھر جہاد کی شکلیں جس میں سے سب سے اہم اور جہاد کا حقیقی معنی ہے وہ جہاد بالسیف ہے. اگرچہ جہاد بالنفس بھی ہے، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنا، گناہوں سے بچنا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن تعلیمات میں جب جہاد کا لفظ مطلق بولا جائے تو اس سے مراد جہاد بالسیف ہے. لیکن جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد جس کو قتال کہتے ہیں، اس کے بارے میں مثلا قرآن میں وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، یا انفروا خفافا وثقالا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک جاہل بندے کو کہہ دیا کہ قرآن کہہ رہا قتال کرو، نکلو فلاں کو مار دو، قتال کر دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اگر جہاد کا حکم ہے تو اب اس کے اپنے اسلامی احکام ہے. اور اس کا جو ایک بہت بڑا بنیادی کنسیپٹ ہے وہ ہے ایک اقدامی جہاد، اقدامی جہاد، اور دوسرا دفاعی مدافعانہ جہاد. مدافعانہ جہاد کا مطلب جس طرح کہ ایک اسلامی ملک ہے پاکستان اور اس کے اوپر انڈیا نے حملہ کیا جس طرح 26 فروری کو ہوا، تو سب سے پہلے ہماری جو مسلح افواج ہے ان کا فرض بنتا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے اس فرض کو خوبی نبھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اٹھ کے ان کافروں کے ساتھ مقابلہ کرے، اور یہ مقابلہ جہاد کہلائے گا. بالفرض اگر اللہ نہ کرے، اللہ وہ دن نہ آئے کہ اپنی ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ اس کے مقابلے کے لیے ناکافی ہو، تو وہاں ریاست اس بات کی اجازت دیں کہ ملک کے نوجوان بھی اٹھیں اور فوج کے شانے بشانے کھڑے ہو، اور فلاں غیر مسلم ملک جو ہمارے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے اس کو فوج کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑیں، تو وہ بھی جہاد ہے. یہ دفاعی جہاد ہے. اس کے بعد اقدامی جہاد ہے. اقدامی جہاد کی بھی اپنی شکلیں ہیں. جب مسلم ریاست مضبوط ہو اور وہ صلح کی شکل نہ ہو، جس طرح آج کل صلح کی شکلیں ہیں، ہماری تمام تر دنیا کے اقوام جو غیر مسلم ممالک ہیں تقریباً سب کے ساتھ ہم ایک اقوام متحدہ کے چھتری تلے جو ہے وہ سب کے ساتھ ہماری صلح ہے. تو وہاں پر اگر کوئی مسلمان ملک صلح نہ ہو اور کوئی دارالحرب ملک ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ ہماری معیشت اتنی مضبوط ہے، ہماری دفاع اتنی مضبوط ہے کہ دوسرا ملک بھی جو ہے وہ اسلام کو قبول کرے، تو اس کے پھر 3 چیزیں شریعت نے بتلائی، اور اس میں بھی پھر ایک ریاست کی اجازت سے پھر جہاد کا ایک کنسیپٹ آتا ہے. ریاست کی اجازت کے بغیر ایک اور مفصل روشنی ڈالیے گا کہ جیسے ایک مسلمان ملک ہے وہ بلا وجہ ہمارے اوپر چڑھائی کرتا ہے یا دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی وہ سپورٹ کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، تو ریاست پاکستان ان کے خلاف بھی اقدامات کر سکتی ہے؟ نہیں، اس ملک کے خلاف بطور مسلط جدوجہد وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کسی بھی. لیکن وہ اگر کر رہے ہیں نہیں، اس میں اس کے سفارتی حل موجود ہیں. اچھا، اس جو غلط فہمی ہے اس کو دور کی جائے کہ جی اگر یہ اس طرح ہمارے کئی پڑوسی ممالک ہیں، مسلم ممالک، ان کے بارے میں غلط فہمی سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے پہلے حل سفارتی ذرائع ہیں، سفارتی ذرائع ہے. اور اس کے بعد یہ ان چیزوں پر بات کی جائے کہ مثلا افغانستان کو لے لیجیے، جس طرح وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو ان کو ثبوت پیش کی جائے کہ جی فلاں 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 دہشت گرد آپ کی زمین پہ موجود ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے، یہ اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے اگر ایک مجرم کو پناہ دی ہے اور وہ مسلمانوں کا ناحق خون بہا رہا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس مجرم کو پکڑ کر سزا دیں کہ آپ ہماری پناہ میں آ کر آپ ایک جو ہے بے گناہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. یہ اس ملک کا فرض بنتا ہے کہ ان کو سزا دیں. بالکل ٹھیک، یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو سزا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے علام صاحب، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ سے میں اس سوال کا جواب لوں گا کہ ملک میں، ہمارے اپنے ملک میں بے شمار مسائل ہیں، اور مسائل میں اگر ہم بات کریں تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ کی شرح، بے روزگاری کی شرح وہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور بتدریج بڑھ رہی ہے. آج ایسے دور کے اندر بھی جس میں اس کو کم ہونا چاہیے تھا، پاورٹی، غربت کی شرح جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 121 ممالک میں سے پاکستان کا نمبر بے روزگاری میں 99 نمبر کے اوپر آتا ہے پاکستان. اور جو 2020 میں بے روزگاری کی شرح تھی وہ 4.30% تھی، 30%. 2021 میں وہ بڑھ کر 4.35% ہو گئی، اور آج 2022 کے بعد جو ہے وہ 6.20% ہو چکی ہے. تو ایسے مسائل کے اندر ریاست کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ اس سے، جیسے کراچی کے اندر نوجوانوں نے
جو کام آسان سمجھا وہ کرنا شروع کر دیا، پستول ہاتھ میں لی، کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر پرس چھین لیا اور گروپ بنا لیے. تو اس طرح کا جو معاملات ہیں وہ فروغ پاتے ہیں. اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیے. ایک بریک لیتے ہیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ریاست کی ذمہ داری کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے جس طرح علماء کرام کی ذمہ داریوں کی بات کی اور انہوں نے جو ریاست کے ہاتھ مضبوط کرنے تھے اس کے اوپر بات کی. اب ہم بات کریں گے کہ ریاست کی اپنی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. ملک کے اندر بے روزگاری بڑھ چکی ہے. 4.30% بے روزگاری 2020 میں تھی، آج 2023 کے اندر 6.20% ہو چکی ہے. غربت کی شرح 121 ممالک میں سے ہم 99 نمبر کے اوپر آتے ہیں. تو وسائل کی نچلے سطح تک منتقلی اور شفافیت اور پھر ملک کے اندر بزنس کلچر کو پروموٹ کرنا، فروغ دینا، کیا اس سے مسائل کے حل ممکن ہو سکتے ہیں علامہ صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، میں اس ضمن میں یہی عرض کروں گا کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے اس میں یہ چیز اظہر من الشمس ہے کہ قانون پر عملداری کے لیے اور پاکستان میں اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے اسے ہر قسم کے اقدامات کرنے چاہیے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے دہشت گردی کا، افراتفری کا اور ایسے عناصر جو ملک اور قوم کی تقدیر سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو ان افراد سے نبٹنے کے لیے ریاست کو ہر قسم کا قدم اٹھانا چاہیے. آپ مفتی عاشق صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ امن کی بات جو نہیں کر رہے ان کے خلاف عسکری حل تلاش کیا جائے، نہ کہ مفاہمانہ حل تلاش کیا جائے؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مفتی صاحب سے، لیکن عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وضاحت ہونی چاہیے. ان کو امور خیر کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ریاست کی بقا کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑیں وہ انہیں کرنے چاہیے. لیکن علامہ صاحب اس کے اندر میں آتا ہوں مفتی صاحب آپ کے پاس. اس کے اندر علامہ صاحب جو ہماری ریاست نے اپنا ایک کردار ادا کرنا تھا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ شکوہ ہے، خاص طور پہ فاٹا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا یہ شکوہ ہے کہ ریاست ہمارے ساتھ دوہرا معیار جو ہے رویہ رکھتی ہے اور ریاست ہمارے ساتھ منصفانہ نہیں ہو کے چلتی. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں حکومتی سطح کے اوپر، ان سب کو پاکستان کے تمام شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے اور اس کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسائل سے نکلا جا سکے؟ اس کے لیے ضروری ہے جو آپ نے فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس چیز کی طرف بھی توجہ فرمانی چاہیے. ریاستی ادارے جو ہیں کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ یہی نقطہ میں آپ کے سامنے. کیا انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ ہاں جی. ایسے حساس ادارے جن کے اربوں روپیہ فنڈ ہیں، ہاں جی، ان سے انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں؟ کیا وہ ان چیزوں سے باخبر تھے کہ ایسے مدارس، ایسے ادارے، ایسے لوگ جو ملک اور قوم کی تقدیر سے کھیلنے والے لوگوں کو پیدا کرتے رہے ہیں؟ نفرت اور حکومت کے خلاف قتل و غارت، دہشت و وحشت، خودکش حملے، کیا یہ انہی دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں؟ اس کی سابقہ تاریخ کو دیکھیں. کیا ان اداروں نے ان کو جنم لینے سے پہلے ان کی سرکوبی کیوں نہیں کی؟ اب وہ اس پوزیشن میں ہو چکے ہیں کہ حکومت کے بھی بس کی بات نہیں کہ ان پہ کنٹرول کریں. لہذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور حساس ادارے جو ہیں
اس ملک کے ساتھ مخلص ہو کر 22 کروڑ عوام کو تحفظ دینے کے لیے اپنے اقدامات کریں، کردار ادا کریں. تعلیم کو سستا اور عام کرنا، اس سے بھی مسائل کا حل ممکن ہے، کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ بے علم نتواں خدا را شناخت، جو جاہل ہوتا ہے وہ شیطان کا بہت جلد شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو خدا کی بھی پہچان نہیں. جہاں تک تعلق ہے اس ملک کی معاشی تباہی اور بربادی کا، ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمارے ملک کی سیاست بطور بزنس کی جاتی ہے. اگر سیاست بطور خدمت چودھری سرور صاحب کا گورنر پنجاب کی طرح کی جائے تو اللہ کی قسم ہمارا ملک آج پھر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. کروڑوں روپے ایک ایم پی ایم این اے کے فنڈ ہیں جو لوگوں پر نہیں لگتے، اس کو تنخواہوں کی صورت میں، پینشن کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں. سنیے کل کے جنگ اخبار میں ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ آغا صاحب پوری برطانیہ کی حکومت کے پاس سرکاری صرف 45 گاڑیاں ہیں. یہ کل کی جی بالکل ہے، اور میرے صوبہ سندھ کی 25,000 سرکاری گاڑیاں، پنجاب کی 35,000 سرکاری گاڑیاں. حالات ایسے ہی ہیں. بتائیے جب اتنی 25-35,000 گاڑیاں ایک افسر کے گھر 4 گاڑیاں سرکاری کھڑی ہیں اور اس کے ذاتی کاموں میں پیٹرول قوم اور ملک کا خرچ ہو رہا ہے تو ملک تباہ اور برباد ہوگا. آخری سوال، کتاب و سنت کا نفاذ اگر ریاستی سطح کے اوپر ہو تو اس سے فرقہ واریت اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو ختم کرنے میں معاونت ملے گی؟ جی بالکل، کتاب و سنت کا نفاذ اگر ریاست کریں، اور اس میں سب سے پہلی بات ہے جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ صرف اسلامی نظریاتی کونسل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اسلامی نظریاتی کونسل بنانے اور جتنے بھی اہل فکر و دانش بڑے علماء ہیں ان کو جمع کر کے جو اسلامی قوانین ہیں وہ باقاعدہ تجاویز لے کر تمام فقہوں سے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کروائیں اور اس کے بعد عمل درآمد کروائیں. ہمارے ملک میں سب سے بڑا ختم ہو گیا میرے پاس. آپ کچھ کہنا چاہیں گے حضرت؟ آخری 30 سیکنڈ ہے. جی میں یہ گزارش کروں گا کہ جو آپ نے فرمایا ہے قبلہ نے، ڈاکٹر صاحب نے، اسلامی معاشرہ قائم کر کے اس کے اندر جو ایسی چیزیں جس سے ملک کی بقا ہو اس کو لاگو کیا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، ہم نے کوشش کی کہ ہم جان سکیں، سمجھ سکیں یہ پیغام پاکستان جو کہ بڑی وضاحت کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے ریاست کی بھی، اور اس کے اوپر 22,000 سے زائد علماء کرام نے دستخط بھی کیے ہوئے ہیں. یہ پیغام پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کی، اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے، تاکہ ملک سے جو یہ دہشت گردی کا ایک ناسور ہے اس کو ختم کرنے کے اندر جو ہے وہ ایک مدد مل سکے. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ حافظ.